अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ पेशावर से वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं तर्जुमान हुकूमत KP के शौकत यूसुफजई साहब। बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपके वक्त का। आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मलिक अहमद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। बहुत से अहम मामलात हैं। हुकूमत को इस वक्त इत्तहादियों ने टफ़ टाइम दिया हुआ है। आज भी खासी पेशरफ्त हुई है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मुलाकात की है। पीर पगारा से GDA को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की गई है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की बात हुई है। इसके साथ साथ MQM भी अपनी ज़िद पर बराजमान है, अपने मुतालिबात, तहफ़्फ़ुज़ात, शिकवे शिकायत पेश कर रही है। मुस्लिम लीग क़ाफ़ की जानिब से भी आवाज़ें उठ रही हैं। तारिक बशीर चीमा आज की कैबिनेट मीटिंग में शरीक नहीं हुए, इससे मुतालिक भी बात करेंगे निज़ामी साहब। इसके अलावा नवाज़ शरीफ साहब की सेहत को लेके आज जो सूबाई वज़ीर सेहत हैं यास्मीन राशिद साहिबा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, मज़ीद रिपोर्ट्स भी मांगी हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी कौमी असम्बली में हुआ है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। ये नवाज़ शरीफ साहब की सेहत का जो मामला है, अगर आज ये यास्मीन राशिद साहिबा रिपोर्ट्स मांग रही हैं, तो जब नवाज़ शरीफ साहब को इन्हीं की दी गई रिपोर्ट्स की बुनियाद पर एक रिलीफ मिला था, ये सारा अभाम क्यों है? वो एक तस्वीर, ये इसमें सिंपल बात यह है कि मोहतरमा यास्मीन राशिद बॉस अंडर लॉट ऑफ क्लाउड कि आपने ये रिपोर्टें दी और वो चले गए, और उन्होंने कहा मुझे तो ये खुद नैब वालों ने टेस्ट कराया था जी, उसकी बेसिस पे सारा मामला शुरू हुआ था। जो रिपोर्ट्स डॉक्टर अदनान ने भेजी हैं उन पे पंजाब हुकूमत एतमाद नहीं कर रही है। वो कह रहे हैं कि एक समरी भेज दी है जो रीसेंट रिपोर्ट्स हैं। तो अभी कुछ हैं क्या? नवाज शरीफ साहब की सेहत है कैसी, और जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हैं वो कौन सी बीमारियों की तशखीस कर रही हैं? जी फैसल, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे असूली तौर पे तो आपके इस सवाल का जवाब पहले देना चाहिए जो आपने उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से पूछा है, लेकिन मैं आपके साथ 3 बातें करना चाहूँगा जी। पहली जो समरी भेजी उन्होंने, जिसको गवर्नमेंट कह रही है कि समरी है, तो उस पर लाजमी बात है कि जितने भी टेस्ट और उनकी रिपोर्ट्स अभी तक हैं उनका खुलासा बना के भेजो होगा। अगर हुकूमत की तशफ़ी उसे नहीं होती, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है कि हमने हुकूमत पंजाब को ही इन रिपोर्ट से आगाह करना है कि ताकि वो फर्दर फैसला उनके बाहर रहने के मुताबिक हुकूमत के क्या ऑर्डर्स होते हैं क्या नहीं होते। तो इस सिलसिले में तो ऑब्वियसली हम गवर्नमेंट के साथ वो सारी कम्युनिकेशन अपनी करेंगे जो मेडिकल रिपोर्ट्स में होंगी। उनकी बीमारियां क्या हैं, उनको मल्टीपल डिजीजेज हैं, उनकी बारहा आपके प्रोग्राम्स में भी उनका जिक्र हो चुका। हार्ट का इशू है, उनकी किडनीज का इशू है, उनके पहले प्लेटलेट्स की जो बात थी वो अभी तक अंडरलाइंग डिजीज के तौर पे कुछ उनके फर्दर टेस्ट रिक्वायर्ड थे जो कि टाइम कंज्यूमिंग थे, और वो टाइम इतना कंज्यूम करते थे कि 6 वीक्स to 12 वीक्स तक उनकी रिपोर्ट्स के साथ जाना पड़ता था, और इन सारी बातों से हुकूमत को आगाह किया गया। ये तो मैं मुत्तफिक हूँ आपसे कि शायद प्राइम मिनिस्टर को इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बात तो है ना, जब वो यहाँ थे सर्विस हॉस्पिटल में, तो जो मीडिया में जो तासर पैदा हुआ और जो हमारा भी तासर ये था, जो मेडिकल रिपोर्ट्स दी गई कि जी एयर एम्बुलेंस आ रही है उनको लेने के लिए, और मियाँ नवाज शरीफ की बड़ी नज़ाई कैफियत है, और तासर ये था कि वो एक स्ट्रेचर पर जाएंगे, लेकिन वो तो विक्ट्री का साइन बना के गए, और लंदन में भी वो शॉपिंग करते भी एक आध दफ़ा फुटेज देखी गई। कल वो चाय भी पी रहे थे। तो मकसद है कि बीमार तो वो हैं, ये भी है कि डॉक्टर डेविड लॉरेंस जो है उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि उनको बरतानिया में इलाज ज़रूरी है, लेकिन हुकूमत कहती है कि क्योंकि वो मेडिकल बोर्ड का हिस्सा नहीं है हम मानते नहीं हैं उसको। तो कुछ ना कुछ ख्याल है कि उनकी मेडिकल सिचुएशन को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल तो किया गया ना। सर मैं अर्ज़ करता हूँ जी, मैं सर जिस दिन उनका ये मामला हुकूमत के जो हुकूमत ने इंडेमनिटी डिमांड की थी और कोर्ट की जो प्रोसीडिंग थी, तो मैं उस दिन अदालत के अंदर मौजूद था। वहां पर हमारे वकला ने एक बड़ी पर्टिनेंट बात की और कोर्ट के सामने उन्होंने ये रखा। उन्होंने ये बताया कि जो इनकी डिजीजेस हैं उन डिजीजेस के ऊपर हमने जिन डॉक्टर्स के साथ इंटरेक्ट किया है और उनको ये रिपोर्ट्स भेजी हैं, तो वो उनकी फिजिकल एग्जामिनेशन डिमांड कर रहे हैं कि हम कोई भी हतमी राय उनके यहाँ आने पर कायम कर सकेंगे। नंबर 1, हमने किसी वक्त भी ये नहीं कहा खुदा न खास्ता कि उनकी निज़ाई हालत है, किसी वक्त भी नहीं कहा कि स्ट्रेचर पर जाएंगे। एयर एम्बुलेंस हमने इसलिए कही कि उनके प्लेटलेट्स को कंट्रोल करने के लिए और उनको एक खास जगह पर मेंटेन करने के लिए स्टीरॉइड्स देने जरूरी थे, और वो क्योंकि हार्ट पेशेंट थे, स्टीरॉइड्स के साथ उनके हार्ट और लिवर फंक्शन आ सकता है,
تو ان کو نارمل 8 سے 12 گھنٹے کے ٹریول کی ہم اجازت نہیں دے سکتے تھے، اور یہ ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق. اچھا، پھر وہ جو ایئر ایمبولینس آئی، اس ایئر ایمبولینس کے 2 کمپوننٹس تھے. ایک وہ جہاں پہ عام پیسنجر بیٹھتے ہیں، اور اسی جہاز کے اندر وہاں پہ ان کی ایک یہ فیسلٹی بھی موجود تھی کہ یہ نہیں پراپر مطلب ایمبولینس تھی عام طور کہ وہ اسپیشل فلائٹ تھی. نہیں بالکل نہیں سر، ناٹ ایٹ آل. اسی ایک جہاز کے اندر یہ دونوں سہولتیں میسر تھیں. جی اس کے ایک حصے میں آپ نے ایک ان کو میڈیکل اکوپمنٹ کے ساتھ رکھا تھا کہ اگر کوئی ضرورت پڑے تو ان کو ہم ان کو مانیٹرنگ پہ ڈالنے کے لیے وہ ساری اکوپمنٹ موجود تھے. پھر بعد میں وہ تصویریں ہم نے دیں، لیکن وہ بوجہ کیونکہ اس وقت معاملہ پرائم منسٹر جب ایک بات کر دیتے ہیں تو پھر اس کو ایک خاص اہمیت حاصل ہو جاتی ہے. لیکن بائی سیئنگ آل دیٹ، میں ٹھیک ہے چلے اگر حکومت کے اندر بیٹھے کچھ لوگوں کو اس پر شکوک و شبہات ہیں تو ہم ان کی رپورٹس ان کو بھیجیں گے. ان رپورٹس کو ویریفائی کرنے کا حق رکھتے ہیں، وہ ان کو دیکھ لیں. شوکت صاحب، یوسف زئی صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لیں، پھر بریک کے بعد. بالکل ٹھیک ہے. شوکت یوسف زئی صاحب، خیر یہ نیب کی کارروائیاں، اب نیب ترمیمی آرڈیننس بھی آ رہا ہے. ابھی انہوں نے کہا کہ نزاعی کیفیت نہیں تھی، مسلم لیگ نون نے کبھی نہیں کہا، لیکن شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا جب نواز شریف صاحب اسپتال سے باہر آئے کہ طبی معجزہ ہے ان کا بچ جانا. اب آپ کی سرکار جو اس وقت ڈنڈورا پیٹ رہی ہے، اس وقت جو میڈیکل رپورٹس آپ کی حکومت نے، آپ کے میڈیکل بورڈ نے دی تھیں، کیا وہ قابل اعتماد نہیں تھیں، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت کو کوئی چکمہ دیا گیا ہے، اور اگر چکمہ دیا گیا تو کس نے دیا؟ دیکھیں، جو میں تو خود ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن جو سچویشن تھی اور میڈیا کے اوپر بھی آ رہی تھی، روز کبھی پلیٹلیٹس جو اوپر چلے جاتے، کبھی درمیان میں آ جاتے، کبھی نیچے چلے جاتے، اور یہی بار بار میڈیا پہ آتا رہا کہ جی بس انتہائی خطرناک سچویشن ہے. تو اس میں پرائم منسٹر صاحب نے، کیونکہ اس میٹنگ میں میں بھی تھا، اس میں بالکل کہا انہوں نے کہ یار یہ تو اگر یہ بیمار ہیں اور جو رپورٹس آ رہی ہیں ہمیں وہ بیماری کی آ رہی ہیں، تو اس لحاظ ہمیں اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. تو خود بھی انہوں نے کہا تھا، کیونکہ جب بیمار ہے تو دیکھیں یہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ سیاست کر رہے ہیں تو سیاست اس حد تک کی جائے کہ اس میں بندے کی زندگی سلامت رہے، پھر اس کے بعد سیاست ہونی چاہیے، لڑے جو ایک دوسرے کے ساتھ. تو ہمارا موقف اپنا تھا، ان کا اپنا موقف تھا، لیکن وہ بیماری کی جو رپورٹس آئیں ان کے سامنے، اس کے بعد حکومت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ ان کا علاج واقعی ان کے علاج کی ضرورت ہے، پاکستان میں نہیں ہو رہا، تو ان کو باہر جانا چاہیے. اس کی مخالفت بھی نہیں کی حکومت نے. لیکن اب جو چیزیں آ رہی ہیں کہ وہاں آپ دیکھیں کہ جیسے ہی وہاں ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، ایئرپورٹ سے آنورڈ جو صورتحال ہمیں دکھائی دی، اس سے کافی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں کہ اس میں پتہ نہیں کیا مسئلہ کیا تھا. یہ پلیٹلیٹس وہاں اچانک کیسے ٹھیک ہو گئے، یہاں کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ کیا یہاں ڈاکٹروں کا کوئی پرابلم تھا یا کوئی ایشو تھا؟ کیا ایشو تھا؟ اس کے ضرور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرور جو یاسمین راشدہ صاحب ہیں وہ ضرور اس پہ سوچیں گی، اور شاید انہوں نے کسی نتیجے پہ وہ پہنچی ہوگی ضرور کہ آیا ان کو جو رپورٹس دی گئی یا جو ٹیسٹ وغیرہ کیے جاتے رہے یہاں پہ، اس میں کوئی پرابلم تھی یا ان کو کوئی غلط رپورٹس دی گئی یا نہیں. وہاں جا کے واقعی وہ ٹھیک ہو گئے ان سچویشن سے، ٹینشن سے نکل کر. تو اب یہ اگر دونوں صورتوں میں تو کہتا ہوں اگر ٹھیک ہو گئے تو اچھی بات ہے، پاکستان ان کو واپس آنا چاہیے. ابھی اگر ٹھیک نہیں ہوئے تو اپنے علاج پہ فوکس کرے، آئے سیاست کرے یہاں پاکستان کے اندر. ہم تو ان کو سیاست سے تو نہیں روکتے نا. جو الزام ان پہ ہے وہ تو نیب نے لگایا ہے، تو نیب کا سامنا کرے. اور ٹھیک ہے شوکت یوسف زئی صاحب، ایک بریک لیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ راشد صاحب کو بھی ابھی اگر غلط رپورٹ کیا گیا تو کس نے کیا؟ حکومت آپ کی ہے اور آپ کے زیر انتظام ہے ادارے، ڈاکٹرز آپ کے زیر انتظام ہے. بریک کے بعد کچھ بات کریں گے. آج قومی اسمبلی میں گرما گرم بحث ہوئی، شہریار آفریدی اور رانا ثناء اللہ کے درمیان بات حلف پہ پہنچ چکی، چیلنجز پہ پہنچ چکی. بریک کے بعد اس معاملے میں بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. 10 جنوری کو رانا ثناء اللہ صاحب جب ضمانت پر رہائی کے بعد پہلی مرتبہ قومی اسمبلی پہنچے تھے تو اس وقت انہوں نے اپنی صفائی قرآن کریم ہاتھ پہ پکڑ کر دینے کی کوشش کی تھی، اور آج اس کے جواب میں شہریار آفریدی نے بھی جواب دیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے اس وقت کیا کہا تھا، آج شہریار آفریدی نے کیا کہا، پہلے یہ دیکھیے. اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام کو گواہ بنا کے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ فیکٹس میں
میں اگر ایک لفظ بھی جو ہے وہ غلط کہوں تو اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب میرے اوپر جو ہے وہ نازل ہو۔ رانا صاحب قرآن مجید سے عمل کرنا سیکھیں۔ اگر آپ حق پر ہیں عدالت پہ جائیں، مردوں کی طرح عدالت میں مقابلہ کریں، یہ لیفٹ رائٹ آئے بائیں شائیں نہ دیکھیں۔ ان کو شک ہے تو یہ جس طرح سے کہیں میں اس عمل سے گزرنے کو تیار ہوں، ورنہ میرا حکومت سے مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن فار فیکٹ فائنڈنگ جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر بنایا جائے۔ 18 تاریخ کو انشاءاللہ باذن اللہ ایک جو ٹرائل ہے، آج آپ یہاں سے کہہ دیں کہ وہ ٹرائل شروع ہو جائے تاکہ قوم کے سامنے حقیقت آ جائے، ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ ریڈ مائی آئیز رانا صاحب، ٹرائل شروع کریں تاکہ دودھ اور دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ یہ کچھ سوال تھے رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے 10 جنوری کو اٹھائے گئے تھے، اور آج نظامی صاحب شہریار آفریدی صاحب نے جواب دیا، لیکن آج ایک نئی بات ہوئی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے شہریار آفریدی صاحب کو چیلنج کیا ہے کہ آپ بھی حلف لیں اور کہیں کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پہ بھی اللہ کا قہر اور عذاب نازل ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ سلسلہ کیا ہے؟ یہ شوکت یوسف صاحب، یہ تو ایک سیاستدان پر یا کسی پہ بھی ڈرگ سمگلنگ کا الزام لگانا، پھر ان کو ANF کے تحت گرفتار بھی کر لینا، کوئی شواہد بھی نہ پیش کرنا، 6 مہینے تک اس کی ٹرائل بھی نہ شروع کر چکنا باقاعدہ، یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ اور یہ اب شہریار آفریدی صاحب جو ہیں، یہ بات جو ہے وہ آج انہوں نے چیلنج کر دیا کہ آپ بھی، مطلب ہے کہ قرآن بڑی ایک مقدس ہمارا ایمان ہے، سب سے افضل ہے ہمارے لیے، اس کو اس طرح اس سیاست میں لانا تو کسی تک سر زیادتی ہے۔ لیکن جو رانا ثناء اللہ سے زیادتی ہوئی ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ، کوئی بات آدمی اس بات کو نہیں مانتا کہ رانا ثناء اللہ جو ہے وہ واقعی ڈرگس ورکر ہیں۔ انہوں نے ایک بات بڑی جو میں آج ابھی سن رہا تھا وہ یہ کہی کہ ان کو گرفتار تو کر لیا گیا، 16 گھنٹے ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوئی، کہا گیا کہ ایک بہت بڑا گروہ ہے جس کے وہ سرغنہ ہے جو افغانستان سے ڈرگز لاتا ہے فیصل آباد، اور پھر وہ لاہور لاتے ہیں اور وہاں سے وہ بات دنیا بھر میں پھیلا دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ نہیں سمجھ آئی کہ فیصل آباد کیوں جاتی ہے، وہ لاہور کیوں نہیں، لیکن جو بھی ہے اس کی سوال یہ کہ اتنا رانا ثناء اللہ صاحب یہ بات تو درست کہتے ہیں نا کہ ایک بھی آدمی جو ہے وہ سو کالڈ ڈرگ کا جتنا بڑا کارٹل ہے اس کے کوئی گرفتار نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ تو یوسف علی صاحب یہ ایک طرف نیب ہے، ایک طرف یہ کام شروع ہو گیا، تو یہ آپ کہتے ہیں کہ سیاست کر رہے ہیں سب بسم اللہ، تو یہ کیسی سیاست ہے؟ دیکھیں، میرے خیال سے پاکستان میں عدالتیں ہیں اور سب کو حق حاصل ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی کہیں سے کوئی زیادتی ہوتی ہے تو عدالتیں اسی لیے موجود ہیں۔ دیکھیں، ANF ایک ذمہ دار ادارہ ہے اور یہ کارروائی کسی شہریار نے نہیں کی تھی، یہ ایک ANF جو بہت بڑا ادارہ ہے ہمارا قومی، انہوں نے یہ کارروائی عمل میں لائی تھی، اور اس کے بعد ظاہر ہے شہریار آفریدی وہی کچھ کہے گا جو ان کو انفارمیشن ملتی ہے اپنے ادارے کی طرف سے، وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں، تو وہ آج بھی اس پہ قائم ہیں، اور آج بھی وہ جب بتا رہے ہیں کہ جی یہ ساری چیزیں، تو اس کے پیچھے ایسا نہیں کہ بالکل خالی ہاتھ جو ہے وہ بیٹھے ہیں اور وہ اپنی چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ میرے خیال سے ان کے پاس ہیں، ثبوت بھی ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، لیکن کب اس کو پیش کرنا ہے یہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا۔ لیکن رانا ثناء اللہ صاحب جب اسمبلی میں آتے ہیں، دیکھیے یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اور یہ ہمیشہ ہوتی ہیں، کوئی بھی آپ کے کسی بھی بڑے سے بڑے ملزم کو بھی پیش کرے، وہ کہتے ہیں جی میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، تو اس سے بہتر یہ ہوتا ہے نا کہ عدالت، بہتر ہے کہ عدالت چلے جائے، اور اتنے عرصے تک وہ جب انتظار کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں آ کے تیاری کر کے جو اسپیچ کرتے ہیں جذباتی، ہوتا ہے، تو یہ تو جو قانون ہوتا ہے، یہ قانون میں یہ ہوتا ہے کہ قانون کسی کے جذبات کو نہیں دیکھتا ہے، قانون جو ہے وہ حقیقت کو دیکھتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ میرا تو یہی مشورہ ہے کہ اگر بجائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو چیلنج کرے یہاں پہ قومی اسمبلی میں، سیدھے کورٹ جائے، کورٹ میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کورٹ کی وجہ سے باہر نکل رہی تو ان کو تو کال کوٹڑی میں پھینک دیا ہوا تھا نا۔ نظامی صاحب، دوسرا آج جو سپیچ ہوئی ہے اس میں جو شوکت صاحب بات کر رہے ہیں اس کا الٹ ہوا ہے۔ شہریار آفریدی ٹوٹل جذباتی بات کر رہے تھے اور رانا ثناء اللہ نے دلیل اور منطق کے ساتھ ان کی باتوں کا جواب دیا۔ بہرحال علی محمد خان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کیا جی ملک احمد خان صاحب آپ کی پارٹی کس طرح دیکھتی ہے اس سارے معاملے کو؟ کوئی یہ واقعی عدالت کے طفیل باہر آئے ہیں، وہ تو آپ عدالتوں پہ اعتبار کریں، جذباتی تقریریں کرنے سے کیا فائدہ؟ ملک صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟
جی مجھے آ رہی. میں آئی تھاٹ کہ شاید آپ نے علی محمد کو لائن پہ. نہیں علی محمد نہیں, ملک احمد خان صاحب, وہ سلپ آف ٹنگ تھا. سوری نو ایشو سر. اچھا سر, گزارش یہ ہے کہ دیکھیں یہ مقدمہ جس دن سے رانا ثناء اللہ خان پہ قائم ہوا ہے اسی دن سے اس مقدمے کے جو حقائق ہیں وہ خود اپنے طور پہ یہ بول رہے ہیں کہ یہ مقدمہ غلط طور پہ قائم کیا گیا. اب میں اس تفصیل میں صرف ایک ہی جملے کے ساتھ بات آپ کے ساتھ کرتا ہوں کہ جو ایف آئی آر تھی اس ایف آئی آر نے اٹسیلف اکرنس کو نگیٹ کیا. اس کے بعد پھر جو اس کی پولیٹیکل سائیڈ سٹارٹ ہوئی وہ گورنمنٹ نے سٹارٹ کی. سب سے پہلے شہریار افریدی صاحب نے آ کے اسمبلی کے اندر تقریر کی اور تقریر کر کے انہوں نے کلمہ پڑھ کے یہ بات کی کہ یہ جو مقدمہ ہے اس میں انہوں نے بہت ہی جذباتی اس وقت بھی تقریر کی اور ان شواہد کا ذکر کیا جو رانا ثناء اللہ خان آج تک ان سے مانگ رہے ہیں. وہ شواہد آج تک شہریار افریدی نے کسی پلیٹ فارم پہ انہوں نے یا اے این ایف نے کسی عدالت میں نہیں دی. اچھا, اب اس کے بعد جو ایک عدالتی کاروائی ہے وہ تو حکومت کی طرف سے اس عدالتی کاروائی میں جتنی تاخیر ہے وہ ہے. نہ تو ٹرائل کی رکاوٹ میں ملزم کبھی خود رکاوٹ بنا ہے آج تک جن کے اوپر الزام لگے, اور وہ تو ڈیمانڈ کرتے رہے کہ اگر میرے خلاف کوئی ایویڈنس ہے یا میرے خلاف آپ نے کوئی چیز آپ نے انویسٹیگیشن کی ہے یا آپ کے پاس کوئی ایسا کوئی مٹیریل جو آپ نے مجھ سے ریکور کیا ہے کچھ بھی ہے تو وہ کورٹ کے اندر لے کر آئے, یہ عدالت میں بھی نہیں لے کر آئے. اور پھر جو اسمبلی کے اندر جو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں, جی سی سی ٹی وی کی ویڈیو ہے یا دوسری ہے, وہ بھی ہم تقاضا کرتے رہے. یہ اس کا ایک پہلو تھا. اور دوسرا جو اب سب سے خطرناک پہلو ہے جو بالکل ہی آج تک کسی مقدمے میں پاکستان کی کسی گورنمنٹ میں اس طرح سے نہیں ہوا, یعنی ایک کابینہ کے اندر آپ ایک تفتیشی افسر کو بلا کر اس سے یہ پوچھیں اور اسے کہیں کہ ہمیں پہلے بریفنگ دو مقدمے کی. جی تو وہ انڈیپینڈنس آف انویسٹیگیٹر کدھر گئی؟ کیا کیبنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ انویسٹیگیٹر کو کیبنٹ کے اندر بلائے حکومت کے پاس؟ تو یہ سپریم کورٹ نے بارہا طے کر دیا کہ یہ معاملہ یہ تو انٹرفیئرنس ہوگی انویسٹیگیشن کے معاملات میں. جی یعنی حکومت انٹرفیئرنس بھی کر رہی ہے اور زیادتی بھی کر رہی ہے, دونوں باتیں کرنے کے بعد, اور پھر اوپر سے یہ آ کے کلمے اور قرآن بھی اٹھاتے ہیں. اچھا شوکت صاحب, ایک اور مسئلے کی طرف چلتا ہوں میں, وہ یہ کہ یہ ایک دم کیا بات ہے آپ کے سارے اتحادی جو ہیں آپ سے ناراض ہونا شروع ہو گئے ہیں. ایم کیو ایم جو ہے وہ کہتی ہے ملنے کوئی تیار نہیں ہے, وزارت سے ریزائن کر دیا ہے, لیکن کہتے ہیں ہم ساتھ بھی نہیں چھوڑیں گے. چودھری برادران اپنی جگہ ناراض ہیں, جوڈی ہے جو وہ بھی آنکھیں دکھا رہی ہے, بلوچستان بی این پی مینگل جو ہے تو یہ وہ بھی اپنے مطالبات سامنے رکھ رہی ہے, اور ایم کیو ایم اور بی این کے ایک مطالبہ تو مسنگ پرسنز والا ہی ہے, ایک ان کا ایم کیو ایم کا مطالبہ ہمارا دفتر میں دیا جائے, بی این پی کا مردم شماری کا آڈٹ کروائیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ کچھ تو شاید آپ کے بس میں بھی نہیں ہیں یہ, لیکن جو ایک کلیدی مطالبہ وہ ہے چودھری برادران کا اور ایم کیو ایم کا, وہ ہے کہ جی فنڈز دیں, ڈیولپمنٹ کے نام پہ جو فنڈز ہیں. تو یہ کچھ ارادہ بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے, کوئی اس کو کوئی کس طرح ہولڈ کریں گے آپ؟ نہیں نظامی صاحب, ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ ہوتا رہتا ہے. یہ جب بھی اتحاد بنتے ہیں, جو آپ کے ہم نے یہاں دیکھا ہوا ہے, پچھلی گورنمنٹ میں ہمارے پاس اکثریت نہیں تھی اور آدھے سے کم ہمارے پاس اکثریت تھی, اس کے باوجود 5 سال ہم نے پورے کیے تھے یہاں پہ. یہ ہوتا ہے, مطلب یہ کہ ایک جب آپ کے اتحادی ہوتے ہیں ان کے بھی کوئی گلے شکوے ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے, لیکن یہ کہ خود اس چیز کو ریئلائز کرنا پڑے گا ہمیں کہ ہماری جو معیشت ہے پاکستان کی وہ کس جگہ پہ کھڑی ہے اور کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے 1.25 سال میں ہمیں, اور وزیر اعظم نے کتنی محنت کی اس کو ٹھیک کرنے میں. تو مطلب یہ کہ تھوڑا وقت مزید اور بھی لگے گا. یہ اپنی بات وہ اتحادی کر رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ نہیں ملا, ہم سے یہ وعدہ کیا گیا, لیکن دیکھیں یہ وعدے ہوتے ہیں 5 سال کے لیے. آپ جب اتحاد کرتے ہیں یہ 5 سال کا آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے. جی اب اگر میں یہ کہوں کہ جی نیٹ آئیڈل پروفٹ ہمیں نہیں مل رہا ہے صوبے کا, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ صوبہ جو ہے وہ بجلی پیدا کر رہا ہے, وہ سستی بجلی پیدا کر رہا ہے, لیکن
ہمیں اس طرح کی پیمنٹ نہیں ہو رہی ہے جس طرح ہمارا حق بنتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ اب نکلیں اس کے جی ہمیں کیوں حق نہیں مل رہا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ہوتا ہے. دیکھیں، آپ نے مشکلات جب ہوتی ہیں تو سارے اتحادیوں کو اس مشکلات کو سمجھنا پڑتا ہے. اور اس یہ شوکت مشکلات صاحب کو پرویز دیکھ کے خٹک صاحب نے کہا تھا میں تو پنجاب کی بجلی کاٹ دوں گا. پچھلے ٹینیور میں جب نون لیگ کی حکومت تھی، ایگریشن تو اس وقت آیا تھا. نہیں یہ دیکھیں، نہیں ایگریشن کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ ایسے ہی بس آپ کو پتا ہے کیا کوئی کاٹ دی بجلی. یہ جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہوتا ہے نا، اس کی ایک الگ اہمیت ہوتی ہے. لیکن جو میں اتحادیوں کی بات کرتا ہوں، یہ ہوتا ہے. ہاں، وہ اپنا ان کو بھی تو سے ہو نہیں ہے نا. وہ بھی تو اپنے ورکروں کو کچھ دکھانا چاہیں گے نا. یہ جو وہ ظاہر ورکر ان کو کہتے ہوں گے کہ جی آپ گئے ہیں، آپ نے کیا کیا، آپ تو یہ کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے. تو وہ ورکروں کے لیے ہوتا ہے اس طرح. انشاءاللہ تعالیٰ نہ اس حکومت نے کہیں جانا ہے، نہ انہوں نے کہیں جانا ہے اتحاد. کیونکہ ان سے بہتر، ہم سے بہتر ان کو کون سا اتحادی ملے گا؟ ہم سے بہتر ان کو کوئی اتحادی نہیں ملے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کا پورا خیال بھی رکھیں گے. لازم پہلے تو میں پورا خیال رکھ رہے ہیں ان کا. آپ کا نام میں نے غلطی سے لے لیا، لیکن وہ اس کی تصحیح کر دیا. جی ملک صاحب یہ بتائیے کہ یہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس وقت پی ایم ایل این اور پی 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 جو ہے وہ حکومت کے اتحادی ہیں، اور جو اتحادی ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ صاحب، یہ جو آپ کا بالکل اس بات پہ ہمیں کوئی خاص وہ نہیں ہے کہ جو ترمیم میں ہم نے ووٹ دیا ہے تو اس کی بنیاد پر اگر کوئی ایسا تاثر ابھرتا ہے کہ ہم نے وہ اپوزیشن نہیں کی جو اس ترمیم پہ بھی ہونی چاہیے تھی، تو پھر تو یہ آپ کی بات میں وزن ہے. لیکن کیونکہ یہ ہم نے ایک بڑا سوچ بچار کے بعد اور کچھ اور بنیادی چیزوں کو زیر نظر کرنے کے بعد، جن کے ساتھ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہمارا کمانڈ سٹرکچر پولرائز ہو، دیٹ از بیونڈ مائی پولیٹیکل وٹ ایور پوزیشنز آر. تو کچھ ایسی چیزیں جن کے اوپر کسی صورت بھی ہم نہیں سمجھ سکتے، جو نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ تھیں اور جن کا ایک بڑا گہرا تعلق تھا اس چیز کے فیصلے کے ساتھ. برکیف جو آج حکومتی اتحادی ہیں، ہماری تو حکومت کی پالیسیوں کے خلاف ایک خاص پوزیشن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ معیشت کے معاملے میں حکومت مکمل طور پہ ناکام ہے. جو کریکٹیو میئرز کے نام پہ حکومت آئی ایم ایف کے پروگرام میں اپنے آپ کو مکمل طور پہ انڈلج کر چکی ہے، اس کی پروجیکشن پوزیشن ہمیں نظر آ رہی ہے، نہیں جا رہی. ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت نے ایک بہت بڑی تقسیم کریٹ کی ہے، جو پولیٹیکل بھی ہے، سماجی بھی ہے. اچھا، اس کے ساتھ اگر آج جو وہ جماعتیں حکومت کے ساتھ ان کی حکومت بنانے میں ان کی اتحادی تھیں اور آج ان کے کچھ فرق نظر آ رہے ہیں، تو وہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم شاکی ہے کہ ہمیں جو وعدے کیے گئے ان کا ابھی تک آغاز ہی نہیں کیا گیا. تو اس بنیاد پر وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. ان کا حق بنتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹیں. اگر مینگل صاحب کی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جن 6 نکات پہ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا اس کی ابھی تک الف بے بھی نہیں ہوئی، اور وہ اس توقع میں ہیں کہ ان کے ساتھ یہ بات چیت آگے کریں گے، نہیں تو وہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ملک احمد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں، بعد جب واپس آئیں گے آج جو قومی اسمبلی میں ہوا اس سے متعلق بھی مزید کچھ بات کریں گے. نواز شریف صاحب کی صحت، پنجاب حکومت کا موقف، کیا نواز شریف صاحب کی مدت ضمانت میں مزید توسیع کی جائے گی؟ بریک کے بعد اس سے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے، اور برف باری سے جو تباہی ہوئی ہے اس کا ذکر بھی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، شوکت یوسف زئی صاحب کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی -1 کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی. پی ٹی آئی کے پاس آپشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ شوکت یوسف صاحب نے کہ وزدری ہیں خان صاحب جب آئے تو ان کا خیال تھا ان کے آتے ہی یہاں سرمایہ کاروں کی لائن لگ جائے گی. جی، تو پہلا ویژن تو وہیں فیل ہو گیا. دوسرا ویژن یہ تھا کہ یہاں 50 لاکھ نوکریاں دیں گے، اتنی تھی. جی، وہ بھی فیل ہو گیا. 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر. 50 لاکھ گھر، وہ بھی فیل ہو گیا. تو ان کا ویژن تو ہے جی، اس میں تو کبھی میں یہ کروں. ریاست مدینہ بھی ان کا ویژن ہے، لیکن عملی طور پہ صورتحال یہ ہے کہ جو ڈبل ڈیجٹ انفلیشن ہے نا پاکستان میں بہت کم دیکھنے کو آئی ہے. جی،
7-8% بھی بہت عام لوگوں کو بتائیں ڈبل ڈیجٹ انفلیشن مطلب کیا 10% سے زیادہ 10 سے زیادہ ہو تو 12 ہے نا. جی 12% غربت ہو گئی یہ نہیں, اور یہ جو فوڈ کی سے زیادہ ہے فوڈ انفلیشن. اچھا اب یہ بات میں آپ کو دلچسپ اندرونی کہانی بتاؤں. جب پرائم منسٹر صاحب اپنے ترجمانوں کا اجلاس بلاتے ہیں جی تو جو پچھلا اجلاس بلایا تو اس میں اکانومی کے بارے میں انہوں نے کہا جی یہ ان کا تاثر یہ ہے کہ معاملات اچھے جا رہے ہیں لیکن میڈیا پہ ان کی پراپر پورٹری نہیں کیا جا رہا. پورٹری نہیں ہو رہی ہے. تو ان میں سے کچھ جو ترجمان تھے جی انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے. انہوں نے کہا حضور والا یہ بتائیے کہ ہم کوئی بتلائے کہ ہم کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا بتلائیں کہ بھئی ہم کب تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب کچھ پچھلی حکومت کا قصور تھا. جی 1.5 سال سے تو یہ ڈفلی بجائی جا رہے ہیں جو ٹھیک بھی ہے اگر مان لیں تو اب آپ نے اپنی پرفارمنس پہ آگے کرنا ہے. جی تو مطلب ہے کہ یہ ایک صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ حکومت کے ترجمانوں میں یہ بات آ رہی ہے کہ بھئی ہاؤ کین وی ڈیفینڈ دس پور گورننس. بیک ویو مرر والا چیپٹر کلوز ہو جانا چاہیے اب. بالکل. اب اس آگے کی طرف خان صاحب نے کوئی رسپانس نہیں کیا. بیک ویو کی طرف مرر کی طرف دیکھتے رہیں جی تو گاڑی پھر جا کے درخت میں لگنی ہے. جی ایسا ہی ہے, آپ کنسسٹنٹلی تو نہیں دیکھ سکتے اس کو. نظامی صاحب یہ جو اس وقت ہو رہا ہے حکومتی اتحادی, آج ایم کیو ایم کے ترجمان نے کہہ دیا جی ملاقات نہیں ہو رہی ہے خالد مقبول صدیقی کی وزیر اعظم کی. پیر پگارا کے ہاں عمران اسماعیل صاحب گئے, ان سے ملاقات کی. پیر پگارا نے کہا جی ہمیں جی ڈی اے کو وزارت نہیں چاہیے, ترقیاتی کام ہونے چاہیے, مطلب ان کو بھی ترقیاتی فنڈز ہی درکار ہیں. یہ سارے اتحادی کیا اسی موقع کے انتظار میں تھے؟ بھائی سب سے پہلے تو یہ شوکت بھی اس سے یہ ایک بات کہہ گئے جو مجھے کہ یہ پی ٹی آئی کا ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا اگر ایسے ہوگا یا کیا انہوں نے کہا. پی ٹی آئی کے لیے قابل قبول نہیں ہے -1, عمران خان کے علاوہ کوئی قابل قبول نہیں. وہ تو ٹھیک ہے. یہ ڈیگال تھا نا 5th ریپبلک, اس نے وہاں کیوس تھا, پھر ڈیگال آیا تو اس نے ٹھیک کر دیا. تو اس نے کہا آپرے موالا دلوش, یعنی فرانسیسی میں کہا کہ میرے بعد خدائے خدا ہے. تو ہر لیڈر یہ سمجھتا ہے. میاں نواز شریف آئے تھے تو وہ کہتے تھے بھاری مینڈیٹ کی طاقت سے سرشار تھے. جی وہ ٹھیک ہے نا, چلے گئے, پھر آئے, پھر چلے گئے. سوال یہ ہے کہ اگر خان صاحب کی میجورٹی پارلیمنٹ میں نہیں رہتی, سینٹ میں تو پہلے ہی نہیں ہے اور قومی اسمبلی میں نہیں رہتی, تو وہ کس طرح حکمران رہیں گے؟ یہ نظامی صاحب سوال تو ہے, لیکن شوکت یوسفزئی صاحب جو اشارہ کر رہے تھے کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے, اچھا یہ معمہ حل نہیں ہو جاتا اگر شاید شاہ محمود قریشی صاحب یہ کہہ دیں کہ بھائی -1 ہمیں قبول نہیں ہے. پی ٹی آئی کسی صورت یہ قبول نہیں کر سکتی. آپ نہیں سمجھتے آدھی کہانی وہ ایک ہی صورت تک تھی مجھے جی خان صاحب کو کوئی شاہ محمود قریشی فارمولا نا یہ ہو سکتا ہے. اچھا یہ اتحادیوں کی یہ ڈوریاں ہلانے میں کوئی اپوزیشن کا بھی کردار ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. اپوزیشن تو کیا کہتے ہیں اپنے نا جوگی تھے گوانڈ وان چلی, یعنی اپنا تو گھر ٹھیک نہیں کر سکتے تو وہ ہم سیاحوں کا ٹھیک کرے گا. لیکن آپ دیکھیے نا جی اس وقت پوزیشن کیا ہے. پی ایم ایل این کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ کوئی مشاورت کا عمل نہیں ہے. کل بھی اس پہ میں بات جی فرت اللہ بابر نے ادھر اعلان ہے, حق گوئی کی, یہ بغاوت تو نہیں کہوں گا جی. تو یہ پارٹی تو اپنا زخم چاٹ رہی ہیں. پھر جو نیب ویب کے کیسز ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ. آپ کو بتایا ایک بڑی دلچسپ نیب نے کل ایک اعلامیہ جاری کیا, نوٹیفیکیشن. جی کیا انہوں نے کہا جی یہ نیب کی ترمیمی آرڈیننس جو ہے نا جی یہ مؤثر بماضی نہیں ہوگا, یہ صرف آئندہ کے کیسز کے لیے. اچھا اس سے پہلے جو ریفرنس بن گئے, مطلب اگر اقبال احمد کے خلاف یا زرداری صاحب کے خلاف یا اومنی گروپ والا یا شہباز شریف فیملی کے خلاف یا نواز, وہ پرانے قانون کے تحت چلیں گے. وہ پرانے قانون چلیں گے, نئے کے تحت نہیں. اب مجھے بتائیے یہ نیب کا جو یہ ہے سکھا شاہی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کسی بھی عدالت میں چیلنج, میری بات سنیں, چیلنج ہو جائے. مثلا میں ایک قانون میں ملزم ہوں ابھی جی, اور میرے خلاف کیس چل رہا ہے جی, تو میں یہ کہوں گا کہ جی یہ کیس جو ہے نیب کے نمائندے کے طور پہ جی, اس کا فیصلہ عدالت جو مروجہ قانون ہے اس کو مطابق نہ کرے, پچھلے قانون کے مطابق, جب یہ کیس دائر کیا گیا تھا اس کے مطابق کرے. دیکھیں نا وہ شاید یہ دلیل
جو مشرف کیس میں تو آئی ہے نا کہ جی وہ دس واز مائی کوسچن کہ بھی مشرف کیس میں یہ آیا کہ جو آئین میں ترمیم ہوئی تھی ہائی ٹریزن والی وہ بعد میں ہوئی 18ویں ترمیم تھی. جی جی ٹھیک ہے نا. اچھا یہ پریسیڈنٹ اس سے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے جو نیب کا سٹانس ہے؟ دیکھیں یہ پریسیڈنٹ نہیں ہے, ابھی تک ڈیٹیلڈ فیصلہ نہیں آیا تھا. جی ایسا ہی ہے بالکل. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آیا مشرف کو ٹیکنیکلٹیز کے اوپر جی یعنی محض تکنیکی معاملات میں کہ جی وہ اسپیشل کورٹ ٹھیک نہیں بنا تھا, یہ نہیں تھا اور اس پہ یہ ہونا چاہیے تھا, باقی لوگوں یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ مشرف نے سنگین غداری نہیں کی. جی 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 ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے. وہ بیسیکلی خصوصی عدالت کی جو تشکیل تھی اس کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا گیا. لیکن دوبارہ میں آپ کی وہ بات پہ آنے لگا ہوں کہ یہ اپوزیشن تو اپنا سنبھال لے تو بہت ہے, ان میں جان نہیں ہوتی. نظامی صاحب ایک اور انٹرسٹنگ بات نیب کے حوالے سے, فواد حسن فواد صاحب کل ریٹائر ہو رہے ہیں اور نیب کی حراست میں ہیں, 22ویں گریڈ کے افسر ہیں, 60 سال ہو گئے. اور ایک زمانہ تھا فواد حسن فواد طاقتور ترین افسر پاکستان کا تصور کیا جاتا تھا. ویسے یہ بھی ایک انوکھی بات ہوگی کہ 22ویں گریڈ کا ایک افسر ہی ہے. پاکستان میں کئی مسائل ہیں جی, طاقت کے نشے سے چور کئی حکمران آئے چلے جی. گئے. تو اگر فواد حسن فواد تو ایک بیوروکریٹ ہی تھا نا, جی ان کی تو جو طاقت تھی وہ اس کا منبع تو نواز شریف تھے نا. اور آپ کو ایک اور بتاؤں جی, یہ وہ زمانہ جب محترمہ مریم بڑی فعال تھیں, جی, لیکن فواد حسن فواد اتنے طاقتور تھے کہ وہ مریم کی بات کو بھی بائی پاس کر جاتے تھے, خاطر میں نہیں لاتے. جی. اچھا یہ 2020 کی بات ہوئی نا سال کی, تو میں ایک دلچسپ بات آپ کو بتاتا ہوں. جی جی جی. بہت لوگ بھول جاتے ہیں کہ جو ہے نا اپنا جو پروفیسر صاحب ہیں ناروال والے جو احسن اقبال صاحب, جی جی, یہ نواز شریف کے دوسرے دور میں وزیر منصوبہ بندی تھے. جی 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 ویژن 2020 انہوں نے کہا تھا 2020 کا ویژن کی بھی بات کی اور 2020 کی بات جی کہ پاکستان کا نقشہ بدل جائے گا. اب ہم 2020 میں بیٹھے ہیں اور پاکستان کی اکانومی سکڑ رہی ہے, غربت کا حال اضافہ ہو گیا. ہم اس خطے میں سب سے کم ہماری تقریباً جی ڈی پی گروتھ ہے. افغانستان بھی معاملات میں ہیومن ڈیولپمنٹ میں افغانستان کو ہم سے آگے بتایا ہوا. ایسا ہی ہے. عورتوں کی حقوق کے معاملے میں ہم نقد ہیں. جی. کسی معاملے میں ہم یار ایجوکیشن میں ڈکلائن ہے نظامی صاحب. تو یہ 2020 کا جو ویژن تھا انہوں نے دیکھا تو شاید اس وقت 2020 تک یہ اقتدار میں رہتے تو اصل میں نظامی صاحب وہ جس ٹیمپو اور مومنٹم کے ساتھ چل رہے تھے نا اس کی خامیاں اپنی جگہ, لیکن عوام کو وہ اتنا بوجھ عوام پہ نہیں آنے دیا. نظامی صاحب یہ جو سارے اس وقت معاملات چل رہے ہیں, اگین جو سوال ہے یہ کب تک ایم کیو ایم جے ڈی اے یہ پینترے اپنے بدلتے رہیں گے یا یہ سیٹل ہو جائے گا, یا ڈو یو تھنک جو ان ہاؤس تبدیلی کی بات کی تھی شہباز شریف صاحب نے اس کا آغاز ہو گیا ایک طرح وہ جو ماورائی طاقتیں جو ان ساری چیزوں کو پروتی ہیں, جی, اگر وہ چاہیں گی تو یہ ٹس سے مست یہ ادھر ادھر نہیں ہوں گے. جی, ٹس سے مست نہیں ہوں گے. لیکن اگر کچھ مدعا کچھ اور ہے تو پھر ہلجل ہوگی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات آپ کہتے ہیں کہ دفعہ 91 لگائی جا رہی ہے خان صاحب کہ بندے بن جاؤ. اچھا یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ایک خاموشی بھی ہے لیکن ایک کانفیڈنس بھی ہمیں نظر آ رہا ہے, اور وہ کانفیڈنٹ ہیں. بلاول صاحب عمرہ کر رہے ہیں, نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب لندن میں ہیں, اور یہاں پہ حکومت آپس میں ہی الجھ رہی ہے. یہ کانفیڈنس کس بلبوتے پہ؟ خود ہی آپ نے اپنے سوال میں جواب دے دیا. ان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپوزیشن کو اس طرح کی نالائق حکومت ہو اور اس طرح کے الائز ہو تو نہیں, یہ الجھاؤ کہیں اپوزیشن کا ہی پیدا کردہ تو نہیں ہے. بلاول صاحب نے آفر دی تھی آ جائیں سندھ حکومت میں, اس کے بعد یہ طوفان برپا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نا بھوس میں چنگی ڈال بیج مالو دور کھڑی, بیج مالو عمرہ کر رہی یہاں پہ ہے جی. اور آج بھی انہوں نے کہا بائی دا وے ایم کیو ایم والوں نے نظامی صاحب یہ ہم نہیں جائیں گے ان کا, لیکن پیشکش جو ہے یہ پروپیگیٹ ہوگا. بی جمالو بلاول کو سوشل میڈیا والے جو لوگ ہیں وہ اس کو کہیں گے عارف نظامی نے بی جمالو کہہ دیا بلاول. نہیں میں محاورتاً کہہ رہا ہوں, میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی جی, کیونکہ میرے محترمہ بے نظیر کی بھی بڑی عزت کرتا ہوں جی, بھٹو صاحب کی اور بلاول صاحب کی بھی, جی, اور
زرداری صاحب کی بھی ایسی بات نہیں، لیکن یہ تو ایک محاورتاً کہہ رہا ہوں نا جی جی کہ اس کا مطلب سمجھتے نا جی جی سمجھ گیا میں اس کا مطلب، کہ یہ آگ ان کی لگائی، چنگاری ان کی ڈالی ہوئی ہے. جی وہ خود عمرہ کرنے چلے گئے ہیں بلاول صاحب. اچھا سلامتی کونسل کا آج جو اجلاس ہے اس سے متعلق قومی سلامتی کمیٹی کی تشکیل نو ہوئی ہے، اور اس میں وزیر دفاع ہیں، وزیر داخلہ ہیں، وزیر خارجہ ہیں، مشیر خزانہ ہیں، تینوں سروسز چیف ہیں. کشمیر کا معاملہ سلامتی کونسل اجلاس میں ایک بار پھر سے اٹھانے کی بات کی جائے گی. نظامی صاحب یہ آپ نیشنل سیکورٹی کونسل کی بات کر رہے ہیں. یہ جی نیشنل سیکورٹی کونسل میں، لیکن کمیٹی جو ہماری دیکھیں جی کشمیر کا معاملہ جو ہے نا جی جتنا اٹھایا جا سکتا تھا وہ چین کی مدد سے اٹھایا گیا، لیکن فرانس نے آپ کی بھرپور مخالفت کی جی روس نے آپ کی حمایت نہیں کی جی امریکہ آپ کے ساتھ نہیں تھا. جی تو مجھے بتائیے کہ کیسے یہ ہم ہوا میں اگر کوئی لوگوں کو ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے بات کریں تو اور بات ہے. جی اب ایک شاہ محمود قریشی صاحب نیو یارک گئے ہیں، وہاں جا کے کچھ کر کے آئیں گے، لیکن اب تو جنرل اسمبلی کا اجلاس تو ختم ہو گیا، لیکن بہرحال یو این تو اپنی جگہ پہ برقرار ہے. جی جی ایسا ہی ہے. دیکھیں وہ کیا گل کھلاتے ہیں. یہ دورہ ان کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن معاملات جس کی طرف جا رہے ہیں اس وقت دنیا کی اٹینشن جو ہے وہ کشمیر پہ پہلے بھی نہیں تھی اور اب بالکل ہی نہیں ہے. یہ نظامی صاحب یہی تو بہت میں بڑا عرض کروں آپ سے جی اب ساری توجہ جو ہے امریکہ ایران کے اوپر ہے. اگرچہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جنگ جو ہے ایورٹ کر دی گئی ہے، جی لیکن ایران کے اندر جو ٹرموائل ہے اور سینکشنز کی وجہ سے جو وہاں پہ بے چینی پائی جاتی ہے جی 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 اور وہاں پہ جو سرا عوام نکل آئے ہیں یہ بڑا وولٹائل ریجن بنا ہوا ہے. پھر اس کے جو محرکات ایسے ہیں جی اس کا افغانستان کے پیس پروسیس جو ہے، کیونکہ طالبان کی حمایت میں کے بعض جو گروپ ہیں ان کو ایران کی حمایت جی 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 میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. جی تو مقصد ہے کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ یہ بھی ان کو فکر ہے کہ یہ معاملہ زیادہ ہوا تو کہیں گلف آف ہارمز جو ہے اس پہ اگر کوئی لاک لگ گیا جی تو مقصد ہے کہ یہ سارا معاملات جو ہے یہ اتنی سنگین ہے کہ ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی. مودی جو کچھ کر رہا ہے وہاں، ایک تو کشمیر کا میں جو کچھ ظلم اور بربریت ہو رہی ہے وہ اپنی جگہ پہ، دوسری طرف جو انڈیا کے اندر ہو رہا انڈیا ہے، کے اندر جو حال ہے، جو جواہر لال یونیورسٹی میں جس انداز سے بی جے پی کے گنڈوں نے، نقاب پوش گنڈوں نے وہاں جا کے پیٹا، جی کیونکہ جو جواہر لال یونیورسٹی ایک باشن ہے لبرل، جی لیفٹیسٹ کی، ان کو کہتے ہیں یہ کمیونسٹ ہے. جی جی ایسا ہی ہے. تو مقصد ہے کہ یہ انڈیا کا جو ایتھوس ہی ہے جو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں ہمیں کچھ باتیں اپریشیٹ بھی کرنی چاہیے کہ پھر بھی وہاں سول سوسائٹی اتنی الائیو ہے کہ اتنے لوگ اس مسلم اسپیسیفک قانون کے خلاف وہاں آواز اٹھا رہے ہیں. ناٹ اونلی مسلم، دوسرے ریلیجن کے لوگ بھی. مسلم اسپیسیفک یہی تو کہہ رہا ہوں میں. جی میں نظامی صاحب سوال میرا آپ سے یہ ہے، اب انڈیا میں تو اس وقت انتہا پسندی کا عالم یہ ہے کہ فیض صاحب کی بڑی مشہور نظم ہے لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے، اس پہ بھی پابندی لگا دی گئی اور اس سے متعلق بھی باتیں ہوئیں کہ یہ ان کے مطابق یہ نظم جو ہے وہ جائز نہیں ہے. انتہا پسندی کا عالم یہ ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ انڈیا کے ان حالات کو جو پاکستان کے پاس ایک موقع نہیں ہے وہ اقوام عالم کے سامنے مودی کا نظریہ رکھے، اور اس کے لیے سفارتکاری ایک بیسٹ پلیٹ فارم ہے. یہ آپشن ہم اویل کر رہے ہیں کیا؟ اس کو ہم موقع کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں کیا؟ وہ ایک کون سنتا ہے فغان درویش، جی اس کا یہ جواب ہے. ٹھیک ہے نظام صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنے، فیصل کو اجازت دیجیے.